बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओपिनियन एट 7 के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज जिस अहम इशू पर हम बात करेंगे ये है पाकिस्तान के अंदरूनी आबी मसाइल और आबी तनाज़ात। वैसे तो इसकी तारीख बहुत पुरानी है और मुख्तलिफ इशूज़ हैं कि जिन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के माबैन तनाज़ात रहे हैं, उनका हल भी निकलता रहा है और कुछ अभी तक हल तलब हैं। ताज़ा तरीन जो तनाज़ा सामने आया और जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के सूबे सिंध की जानिब से आए और उस पर एहतजाज भी हुआ, कौम परस्त जमातों ने उस पर एहतजाज किया, ऐवान के अंदर इस पर बहुत बात हुई। और वो एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। उसी सिलसिले में चौलिस्तान में हाल ही में इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक मंसूबे का इफ्तिताह हुआ जो कि वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ ने किया। और उसके बाद पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में एक खबर आई कि इरसा ने जो चौलिस्तान कैनाल है उसकी मंजूरी दे दी और उसका सर्टिफिकेट जारी हो गया। और उसके बाद इरसा की जानिब से इसकी तरदीद भी आ गई कि मामला जो है वो सीसीआई में जाएगा, वहां हम अपना मौक़िफ़ देंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो मामला है क्या? मामला यह है कि पाकिस्तान का जनूबी पंजाब में वाक़े सहरा चौलिस्तान, वहां का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए जो पानी फराहम किया जाना है वो चौलिस्तान कैनाल के जरिए से होगा। और ये चौलिस्तान कैनाल दरिया सतलुज पर सलमानकी के मकाम से निकाली जाएगी और चौलिस्तान के इस मंसूबे को पानी फराहम किया जाएगा। इस कैनाल पर सूबे सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है सिंध में, उसने इस पर बहुत ज्यादा बात की है। कौम परस्त जमातों ने बात की है, बलूचिस्तान की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ है। तो मुजव्वज़ा 6 कैनाल्स ऐसी हैं जो इंडस वाटर सिस्टम से निकलनी हैं और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। ये अहम मौजू है जिस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में शरीके गुफ्तगू हैं सीनियर तज़्ज़िकार जनाब डॉक्टर एहसन महमूद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और तशरीफ लाए। इससे पहले मैं सवाल करूं, एक ज़िमनी तौर पर मैं बात करना चाहूंगा कि अमूमन हम सियासी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं तो उसमें जोश गालिब आता है, लेकिन ये जो मामला है ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें होश के गालिब रहने की जरूरत है, जो कि अमूमन हमें दिखता नहीं है ज़राए इब्लाग में कि होश गालिब रहे। तो आज हम इस पर फ्रूटफुल डिस्कशन करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि चौलिस्तान कैनाल के हवाले से हम स्पेसिफिकली बात करें तो पंजाब ये कहता है कि पंजाब के शेयर से ही पानी चौलिस्तान कैनाल में जाएगा और इरसा के एक तर्जुमान ने भी इस हवाले से बात की है कि पंजाब ने इसकी यकीन दहानी कराई। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है? क्या पंजाब के पास इतना वाफिर पानी है कि वो चौलिस्तान कैनाल अपने शेयर से इस कैनाल में पानी दे? और अगर चौलिस्तान कैनाल में पानी जाएगा तो जो शॉर्टफॉल होगा एग्जिस्टिंग सिस्टम में, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा आपका जो आज का मौजू है ये है वो मौजू जिस पर टॉक शोज होने चाहिए, दीगर टीवी चैनल्स को भी इस पर बात करना चाहिए। बात नहीं हो रही इस पर। यही वजह है कि एक तरफ से गलत मालूमात, दूसरी तरफ से काउंटर गलत मालूमात, वो आवाम को भी उलझा रहे हैं, मसले को भी उलझा रहे हैं और पाकिस्तान को भी उलझा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें सुनिएगा आप तवज्जो से जी। पाकिस्तान का पानी का एक कतरा, एक मकाब मीटर गैस या बिजली का एक यूनिट, ये सबका है। ये कहां से हमने बातें निकाल ली हैं कि ये बलूचिस्तान का है, ये सिंध का है, ये पंजाब का है, ये खैबर पख्तूनख्वा का है? खुदारा ये हमारे नजरिए पाकिस्तान के जो बुनियादी एक फिलॉसफी है उसके खिलाफ है। ये तो पहली बात तो ये मैं समझता हूं कि हमारे नाजरीन और आवाम को ये बात मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की हर चीज जो पाकिस्तान में है, मादनियाती और कुदरती वसाइल इंक्लूडिंग पानी, वो पाकिस्तानियों का है। इसमें कोई सिंधी बलोची को ना डाला जाए। ये गलत एक तस्वुर है वो जी के। इरसा क्या है? इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ठीक है। 1992 में ये एक इरसा के नाम से ये एक चीज आ गई। लेकिन जरूरत इस समर की है देखा जाए कि क्या इसका फायदा मिल रहा है, क्या सिंध में काश्त हुई है, क्या सिंध का जो है वो जो लोग हैं वो उनको पता है कि ज़राअत के जदीद तरीके कौन से हैं। और मैं आपको वापस आपके सवाल की तरफ लेके जाता हूं। एक बात और एक और बहुत अहम बात है जो समझना जरूरी है। देखें, पाकिस्तान जो है वो आज 2025 में क्यों चीन में भी हमारे जैसे लोग हैं, हमारी जैसी जमीन है,
اور اس کا پانی چین کا اور ہمارا پانی ایک جیسا ہے، لیکن وہ زراعت میں بہت آگے نکل گئے، بھارت زراعت میں بہت آگے نکل گیا۔ خطہ میں جو دیگر ممالک ہیں وہ زراعت میں ہمارے سے آگے کیوں نکلے ہیں؟ وہ اسی لیے آگے نکلے ہیں کہ ہم نے اپنی چیزوں کو ٹھیک طرح سے مینج نہیں کیا۔ اور مرتضی صاحب جو مینج کرتے ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں، قوم کے جو سربراہ ہوتے ہیں۔ لیڈرشپ اور کسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے الجھے ہوئے مسائل ہیں اس کو سلجھا لیں۔ کوئی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہیں کسی ترقی یافتہ ملک کے عوام نے ترقی نہیں کی، ان کی لیڈرشپ نے ان کو ترقی کی راہیں کھول کر دی ہے، لیڈرشپ نے ان کی گائیڈنس دی ہے، لیڈرشپ نے ان کو بتایا ہے۔ اور لیڈرشپ کب جو ہے وہ گائیڈنس دے سکتی ہے؟ ایک تو جب انہیں خود کو پتا ہو کہ پاکستان کا مفاد کس میں ہے، دوسری بات وہ خود آگاہ ہو کہ ان کا مشن کیا ہے، تیسری بات کہ ان کو اپنی جسمانی ذہنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہو کہ ہماری ہم یہ ساری چیزیں ٹاسک ہم اتنے مدت میں کر سکیں گے۔ لیکن ایسی بڑھوسا بڑے افسوسناک بات ہے کہ کوئی چیز بھی کسی قیادت نے ہمارے ہاں یہ ذمہ دارانہ رویہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے ترقی کر لی، بھارت اب آگے نکل گیا اور ہم آگے نکل رہے۔ ابھی آپ نے دیکھیں کہ یہ پرسوں بیان تھا پرائم منسٹر صاحب کا کہ میں اپنا نام بدل دوں گا اور میں بھارت کو ورنہ پیچھے نہ چھوڑا تو نام بدل دوں گا۔ اور انہوں نے کیا کہا اس میں؟ انہوں نے $60 ارب کا سالانہ برآمدات کا ہدف دیا انہوں نے ایکسپورٹ کا۔ ہماری ایکسپورٹ ہے نہیں 22-24 ارب ڈالر۔ اب یہ جو باقی جو اس وقت 26-27 ارب ڈالر یا 28 ارب ڈالر یا 32 ارب ڈالر آنی کہاں سے آنی ہے؟ یہ آنی ہے آپ کی زراعت سے۔ اور زراعت کہاں سے آئے گی؟ زراعت آئے گی آپ کے پانی سے۔ اور پانی کہاں سے آئے گا؟ پانی آئے گا آپ کے ڈیم سے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا بد نصیب ترین خطہ ہے پاکستان اس اعتبار سے کہ جس میں ڈیمز جیسی اچھی چیز بنانے پر سیاست ہو گئی۔ کالا پر ڈیم کو نہیں بننے دیا گیا، 3600 میگا واٹ، $2 واٹ اس کی جو ہے نا پر یونٹ اس کی پڑ رہا ہے اس کا۔ لیکن پرابلم کیا آ رہا ہے؟ سیاست ہو رہی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں بیرونی اشاروں پر ہو رہی ہے۔ میرا تو یہ شبہ ہے کہ یہ سارے جو مسائل اٹھائے جاتے ہیں، کبھی گوادر پہ اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی بلوچستان میں اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں کسی چیز پر معدنیات پر اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی یہ گیس پر اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی گیس ڈرلنگ پہ اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی یہ اب یہ نہر کی بات اب کیا ہے؟ کیا گریٹر کنال 6 لاکھ ایکڑ بہاول نگر میں وہ جو ہے نا وہ جو پاکستان گرین انیشیٹو پروگرام ہے، 6 لاکھ ایکڑ زمین اس میں سیراب ہونی ہے۔ میں اسپیسیفکلی اس جانب آتا ہوں، لیکن آپ نے ذکر کیا نظریہ پاکستان کا اور آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو بھی ریسورسز ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی ہے تو اس پر پورے پاکستان کا حق ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو 71 میں جو سانحہ ہوا تھا وہ لوگ بھی یہی چیخ رہے تھے کہ ہمارے ریسورسز اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا۔ ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان سے بھی آواز اٹھتی ہے کہ جی سوئی کے مقام سے گیس نکلتی ہے لیکن وہ اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ نظریہ پاکستان اپنی جگہ پر، لیکن ہم چونکہ فیڈریشن ہیں تو اگر فیڈریشن میں سے کسی ایک یونٹ کو کسی چیز پر تحفظات ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ سیاست ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ باتیں جینون ہوں اور واقعی ان کو ان ریسورسز کا فائدہ نہ ہو رہا ہو۔ دیکھیں مرتضی صاحب، جو بات جینون ہوتی ہے نا وہ سنائی بھی دیتی ہے اور دکھائی بھی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر گیس نکلا یہ میرے ملک میں کہیں سے، لوہا نکلا ہے کہیں سے میرے ملک سے، تانبا نکلا ہے کہیں سے میرے ملک سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ صبح کہے جی ہمیں پیسے دیں اس کے۔ بات پاکستان کی ہے، پاکستان جو ہے وہ اس کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے، اور یہ پاکستان کی فیڈریشن کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے پاکستان آگے بڑھے۔ آپ بتائیں نا کہاں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ 4 یا 5 صوبے ہی رہیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کیوں نہیں یہ 10 صوبے بن سکتے؟ کیوں نہیں زیادہ اضلاع بن سکتے؟ کیوں نہیں آپ کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں 732 کلومیٹر آپ کی کوسٹل ہائی وے ہے کراچی سے وندر سے لے کے وہاں گوادر تک۔ یہ بتائیں اس سے زیادہ میں تو یقین کرے خود اس پہ ٹریول، اس سے زیادہ خوبصورت جو کوسٹل ہائی وے ہے اور جو ایک خوبصورت سمندر کی پٹی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ہی دنیا میں کہیں اور ہو، کسی ملک میں شاید دنیا میں اس طرح ہو۔ کیا ہم نے اس کا کیا 20 22 25 سال سے 30 سال سے ہم نے کیا اس سے فائدہ اٹھایا؟ کیا اس کو استعمال میں لے کے آئے؟ ایک سڑک بنانے کے بعد کیا ہم نے کیا اس پہ کوئی ایک چیز اس پہ کی؟ کوئی ٹورزم کے حوالے سے کی، کوئی کلچر کے حوالے سے کی، کوئی انڈسٹری کے حوالے سے کی، کوئی اور کی؟ دیکھیں نا اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ پرائیویٹ، اور پھر دوسرا ایک اور بڑی کمبختی ہے ہماری جی کہ ہم نہ تو پرائیویٹ سیکٹر کو کچھ کرنے دیتے ہیں، مختلف این او سیز اور مختلف ان کے پر پابندیاں لگا دیتے ہیں اور مختلف ان پر قدغن لگا دیتے ہیں سیکورٹی کے نام پر بالخصوص، اور نہ خود کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی منصوبہ بنی جائے جیسے یہ گریٹر کنال کا بن گیا جو چولستان سے جو نکلنی، اس نے کرنا کیا ہے؟ 6 لاکھ ایکڑ وہ میں بتا رہا تھا آپ کو، ٹھیک ہے، اور 16 لاکھ ایکڑ مزید
جو گریٹر فیز 2 آنا ہے وہ بھی اس کی زمین وہ صرف کیا وہ پاکستانی لوگ نہیں ہیں, کیا اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا؟ اور دوسرا ایک بڑا یہ بوگس نظریہ ہے, دیکھیں اطمینان سے یہ بات سنیے گا اور سمجھیے گا جی, ڈیم بنانے سے ذخیرہ کرنے سے کبھی بھی پانی رکتا نہیں ہے کسی کا, وہ محفوظ ہوتا ہے, وہ آپ کو سیلابوں کی تباہی سے بچاتا ہے. آپ کے سیلاب آ جائیں تو پانی سارے گاؤں کے گاؤں ڈبو دے, آپ کی ساری مویشیوں کو مار دے, آپ کے لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہی اسی کو جو ہے نا وہ نہریں بنا کر یا کسی اور چینلز کے ساتھ اس کو یوز کر لیا جائے اور ضائع ہونے سے بچا لیا جائے تو آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ اس کو ایک پھر پولیٹیکل ایشو بنا لیتے ہیں, اور پھر ایک کور پولیٹیکل ایشو بنا لیتے ہیں. جیسے کالا باغ ڈیم کو کسی وقت بھی ڈیبیٹ رکھ لیجئے گا, بلا لیجئے گا کسی, سوائے اس کے اس پہ جو چیزیں مجھے ملی آج تک وہ تھی کالا ناگ ہے. او بھائی ڈیم ہے, اس کا ناگ بننے سے کیا تعلق ہے؟ وہ جی یہ ہمارے خاتمے کا منصوبہ ہے. کبھی بھی دیکھیں جو ڈیم ہوتا ہے مرتضی صاحب, یہ بہت ایک آسان بات ہمارے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ایک تالاب ہے جس میں پانی اکٹھا کر لیا گیا. جب پانی آ جاتا ہے اس میں تو اس کے بعد آپ اس کی ایک بوند کو استعمال کر سکتے ہیں. کہا کیا گیا جی پانی میں سے بجلی نکال لی گئی تو پھر باقی کیا بچے گا؟ اس طرح کے فرسودہ خیالات اور ایک نظریات تھے جس کو بنا کے وہ کیا گیا. معاملہ یہ ہے کہ جس ایشو کی آپ بات کر رہے ہیں اس پر صرف سندھ کو تحفظات نہیں, اس پر صرف کے پی کو تحفظات نہیں, اس پر صرف بلوچستان کو تحفظات نہیں. جب 3 یونٹس ایک پروجیکٹ کے خلاف ہوں گے تو وہ عملی جامہ پہن نہیں سکتا اس کے جتنے بھی فوائد ہوں. یہ بھی تو معاملہ ہے نا, میں اس حوالے سے آپ سے جاننا نہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز بہت فائدہ مند ہے تو پھر حماقت ہے یا پھر غداری ہے کسی دیکھیں پاکستان میں تربیلا ڈیم بنا, منگلا ڈیم بنا, کیوں اس کے بعد جو ہے ڈیمز کے اوپر ایک طرح کی پابندی لگ گئی؟ کیوں نہیں یہ ڈیمز بنے؟ کیونکہ یہ ترقی کسی کو جو دشمنان پاکستان تھے ان کو یہ راست نہیں آ رہی تھی, تو وہ براہ راست اگر کوئی حکم دے کہ ڈیم نہیں بنانا, پھر تو ڈیم نہیں بننا, رکے گا تو نہیں نا, پھر تو اور زور و شور سے ڈیم بنے گا. یہ اندر سے ہی لوگوں کو اٹھایا کہ جی آپ کوئی ایسا کام کر دیں کہ آپ کہنے جی یہ تو ہمارے لیے زہر قاتل ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو نہروں کے منصوبے ہیں, جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی ذرات کو اس کا نقصان پہنچے گا, جی یہ تھریٹ ہے نا. جو میں نے جو شہری رحمان کی میں نے جو سپیچ خود سنی ہے, ٹھیک ہے جی, آن فلور, ان کا سارا لب لباب یہی تھا, 2 پوائنٹس تھے. ایک تھے جی ہمیں مشاورت نہیں کی گئی, ٹھیک ہے بجا. دوسرا وہ کہتی جی ہماری زراعت تباہ ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے نہ ڈرپ اریگیشن کا کوئی سورس آپ نے استعمال کیا ابھی تک سندھ میں. جو سندھ میں اس وقت انکلوڈنگ پنجاب جو زراعت کے طریقے ہیں وہ مرتضی صاحب کم از کم 200 سال پرانے ہیں. ہمیں نئے طریقوں کو دیکھنا ہے. یہ آن لائن پڑے ہوئے ہیں, ابھی نکال لیں, اپنے ناظرین کو دکھائیں کہ چین میں کس طرح چھوٹی جگہ کو کس طرح یوٹیلائز کیا جاتا ہے. ہم ابھی تک وہ آگ لگا کے وہ کر رہے تھے, اب یہ اسموک کی وجہ سے ہم نے بند کیا اس کو آگ لگانا. تو ہمارے ہاں تو وہ ابھی نئے جدید طریقے رائج ہی نہیں ہوئے مرتضی صاحب. یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے, اس پہ ہم ایک دفعہ بات نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں جی زراعت کو نقصان پہنچے گا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود جو ہے وہ زرعی اجناس جو ہیں وہ درآمد کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو بالکل یہ ایک اکنالج فیکٹ ہے کہ ہمیں اپنی زراعت کو جو ہے وہ جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ایک فورم ہے کہ جہاں پر اس پر بات ہو سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی آئینی عہدے اس کے پاس ہیں, صدر وہ ہیں, گورنرز جو ہے وہ گورنرز کے عہدے ان کے پاس ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جب بیٹھیں گے, چاروں وزراء اعلیٰ بیٹھیں گے, وزیر اعظم بیٹھیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی کنسنسس ہو جائے گا؟ دیکھیں میں ایک بات جو ہے نا وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر استدلال ہی ہو کہ میں نے نہیں ماننا, پھر تو آپ کہیں بھی خانہ کعبہ پہ بھی بیٹھ جائے تو نہیں ہوگا. باقی رہ گئی بات, دیکھیں ایس آئی ایف سی جو ہے کیا وہ پاکستان کے لیے نہیں بنی تھی؟ جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے, اسپیشل فیسیلیٹیشن اسی کا آپ مجھے بتائیں کہ جو ایس آئی ایف سی نے جو ابھی تک اقدامات کیے اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا؟ کیا حکومت بار بار بتا نہیں رہی انکلوڈنگ پیپلز پارٹی وہ ایس آئی ایف سی کی کارکردگی سے مطمئن ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے, وہ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان کو روکا ہے. تو ایس آئی ایف سی کی جو ہے نا کاوشوں سے روکا ہے نا, اس میں آن بورڈ لیا انہوں نے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی وہاں سے بھی لوگ لیے, اور جو ان کی اسی ایس آئی ایف سی کا جو ہے ایک یہ انیشیٹو تھا پاکستان گرین انیشیٹو پروگرام, اور زراعت سے متعلقہ ہے, اور اس کے بہودہ قسم کی اس کے اوپر میں کئی ایسے ماہر ہیں, پتہ نہیں وہ کسی سے کچھ لے کے بیان دے دیتے ایس آئی ایف سی, یہ انہیں پاکستان کا خیال نہیں, وہ جی وہ چارہ غیر ملکی کو دے دی. وہ بھائی ہمیں ایک تنکا بھی اگر ہم اگا لیتے ہیں تو وہ پاکستان کے بینیفٹ میں ہے, اگر وہ باہر بھیج دیتے ہیں اس میں کیا برا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں یہ بہت
مرزا صاحب آپ کو ایک بات یہاں سمجھنا ہوگی جی کہ ہمارے ہاں کاروبار کرنے کو ایک تو نا وہ ایک 2 نمبری کام بنا دیا گیا ہے کہ نہیں جی شاید اس میں کوئی تجارت میں کوئی گڑبڑی ہے، وہ جی ایکسپورٹ کریں گے تو یہ گڑبڑ ہے، وہ جی اس میں NOC کوئی ایسی رکاوٹیں پیدا کرو کہ یہ ہو نہ سکے۔ ایک محکمہ چھوڑ کے 42 محکمے ہیں جو کسی کاروبار کو روکنے میں لگ جاتے ہیں، اور کاروبار کو چلانے کے لیے ایک بھی محکمہ موجود نہیں ہے۔ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے پاکستان۔ اگر زراعت میں اگر دیکھیں آپ جو تیل دار بیج ہے ہمارے، جس میں سویابین ہے، کنولا ہے، جس میں آپ کا یہ زیتون ہے، اب ہمارا جو سب سے بڑا پیٹرول اور اس کے بعد جو سب سے بڑا جو ہمارا ایکسپورٹ بل ہے نا گاڑیوں کو منگوانے کے علاوہ پیٹرول، اس کے بعد جو سب سے بڑا ہمارا جو ایکسپورٹ بل ہے وہ ہے ایڈیبل آئل، جو خوردنی تیل ہوتا ہے۔ خوردنی تیل کیا ہے؟ ہم پام آئل منگوا رہے ہیں۔ او بھائی اللہ کے بندے، یہاں زیتون ہے، یہاں مکئی کو آپ لے آؤ، یہاں سویابین کو لے آؤ، کنولا کو کر لو نا۔ تو اس کو جب امپورٹ بل آپ کا کم ہوگا تو آپ کا جو ہے نا، اور دوسرا آپ کی جب آپ خود کفیل ہو جائیں گے آپ کا یہ خوردنی تیل سستا ہو سکے گا، تیسرا آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے ویلیو ایڈیشن کے بعد۔ بٹ انفارچونیٹلی ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کی بجائے جی ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، بھئی آپ اپنا مشورہ لکھ کے دے دیں۔ لیکن اگر آپ مشورہ یہ دے رہے ہیں، یہ آخری سمن میں اگر آپ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ گریٹر کنال کو ختم کیا جائے چونکہ یہ پنجاب، وہ بھائی پنجاب کا تو ہے لیکن نہر کا پانی تو ادھر ہی آنا ہے نا، پانی نے تو آنا ہی آنا ہے، سمندر میں گرنا ہے جا کے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے فضول قسم کے نظریات ہیں۔ اس میں تکنیکی سطح پر بڑا صاحب نوٹ فرما لیجئے کہ اس معاملے کا حل تکنیکی سطح پر ہونا چاہیے، اور یہ میں آپ کو بڑی دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں بطور ایک عام پاکستانی کے کہ یہ سیاسی نہیں، یہ معاشی مسئلہ ہے، اور ہماری معاش اس وقت، ہماری اقتصادیات سخت خطرے میں ہیں، ہمیں بہت زبردست چیلنجز درپیش ہیں۔ بیرونی قرضے جو ہیں وہ ہماری GDP سے اوپر جانے کو بلکہ چلے گئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ جو 3 سال گزارے ہیں وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا قرض لے کے، وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ قرض ان ملکوں کو IMF دیتا ہے جنہوں نے وہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے لینا ہوتا ہے، وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ قرض لے کے ہم نے وہ ٹائم گزارا ہے۔ اور تب آج ہم جو اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم کہیں باہر جا کے لوگوں کے ساتھ تجارت کی بات کر سکے، تب اس قابل ہوئے ہیں کہ اس ملک کا پرائم منسٹر کہہ سکے کہ میں نے $60 ارب کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو اگر آپ کی زراعت ہی نہیں ہوگی، تو بیسیکلی پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہ بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن زراعت کی بنیاد پانی ہے۔ تو ہم اپنے ہی پانی پر خود ہی پھڈا ڈال کر بیٹھ جائے روزانہ ہی، ہم نے ڈیم بننے نہیں دینے، نہریں ہم نے نکلنے نہیں دینی۔ مجھے بتائیں چین نے کیسے ترقی کی ہے؟ زراعت اس کے خام مال ہے، زراعت کے بل بوتے پر چین زندہ ہے۔ اس نے بعد میں اپنی تکنیکی اور انجینئرنگ مہارتوں کو سامنے لے کر آیا۔ پہلے وہ جو نا زراعت کو انہوں نے ڈیولپ کیا، پہلے وہ خوراک میں خود کفیل ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے ڈیمز بنائے، انہوں نے نہریں بنائی ہیں۔ وہاں چین نے نہر نکالی ہے کہ جہاں انسانی دماغ تصور نہیں کر سکتا، اور ہم ہیں کہ اگر کوئی کام ہونے ہی لگا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو پھڈا ڈال دیں گے، اس پہ سندھ کا نام لے آتے ہیں، پھر ہم اس کا صوبوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ صوبائیت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ The first thing is پاکستان امپورٹنٹ ہے، اس کو خواہ وہ شہری رحمان ہے یا محترم بلاول بھٹو صاحب ہیں، انہیں پاکستان کو دیکھنا چاہیے، انہیں اپنے سندھ کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور انہیں اپنے بہترین جو تکنیکی دماغ ہیں شہری رحمان کی بجائے ان کو سامنے لے کر آئیں، اور ان کو بٹھائیں کہ وہ بتائیں، وہ ثابت کریں کہ کس طرح جی یہ پانی کا کیا۔ مجھے بتائیں کہ ایک پانی جو سیلاب میں ضائع ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو کسی سیٹ اپ میں پائپ میں ڈلوا لیں، اب نہر کو آپ کو اعتراض ہے تو پائپ کا مشورہ دے دیں، پائپ سے لے کے آ جائے، نہر میں اس کو چینلائز کروا لیں، اپنی مرضی کے طریقے کی نہریں بنوا لیں، اپنی مرضی کے موقع اور وہ چیزیں سسٹم بنوا لیں، کیا آ جائے گا؟ آپ یہ کریں نا، آپ یہ کہیں کہ ہم نے بنانے نہیں دینا، ہم نے کرنے نہیں دینا، تو یہ تو پاکستان کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سالمیت کے خلاف بات ہے۔ آپ نے ایک تو یہ بات کی جو بڑی واضح طور پر آپ نے پہنچا دی ہمارے ناظرین تھا کہ یہ ایک سیاسی نہیں معاشی جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ میں ایک بریک کی جانب جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں اپنے ناظرین کو، ہم بریک سے جب واپس آتے ہیں تو ہم یہ بات کریں گے کہ اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو نہیں اٹھایا، اس ایشو کو، پارلیمان میں بھی اور پارلیمان سے باہر بھی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو شدت آئی ہے اس ایشو پر، وہ اس وقت آئی ہے جب سندھ کے اندر قوم پرست جماعتوں نے اس پر بات کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر بات کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی جو کاشتکار تنظیمیں ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ بنجر زمینوں کو آباد کرنے جا رہے ہیں، تو جو پہلے آباد ہیں اگر وہ بنجر ہو جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں گرین پاکستان انیشیٹو منصوبوں کی، اور
کچھ کینالز کی، کچھ نہروں کی اور ان پر تحفظات کی. ڈاکٹر صاحب ہم جب بریک پر گئے تو ہم نے یہ بات کی کہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ سندھ کی قوم پرست جماعتیں اس پر بہت زیادہ بات کری، بلکہ احتجاج بھی ہوا ہے سندھ میں بہت زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر بات کی ہے، جماعت اسلامی نے بھی اس پر بات کی ہے. اور جو کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر مشاورت مزید ہونی چاہیے. بالکل. آپ دیکھیں یہ تو ایک اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس معاملے میں مشاورت کا جو ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ دور ہونا چاہیے. لیکن اب ہمیں نا تھوڑا سا روایتی طریقوں سے ہٹ کر آنا ہوگا. کس کی خاطر؟ پاکستان کی خاطر. کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ کوئی ایک مشترکہ مقام چنے، جو بھی اعتراض کنندگان ہیں انہیں کہیں جی کہ آپ اپنا ایک پولیٹیکل فگر اور 2 یا 3 یا 4 اپنے جو ہے نا ٹیکنیکل فگر جو ہے نا ان کی نشاندہی کریں، ان کے نام ارسال کریں. ٹھیک ہے. اور ان کا پورا ریکارڈ بھی دیکھا جائے کہ ان کو کتنی ٹیکنیک آتی ہے پانی کے حوالے سے، وہ پاکستان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کتنا علم اس کے پاس ہے، اور کیا کچھ انہوں نے کر چکے ہیں، کتنے کو کالم لکھ چکے ہیں، کتنا ان پہ ریسرچ ورک ہے ان کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد جو ایک مقام بنائیں اس کی ایک پیریڈ رکھیں. یہ نہیں کہ جی آج کانفرنس بلا لی ہے پھر ایک 30 دن کی تاریخ ڈال دی اور کھٹائی میں چلا گیا. ہم ایسا نہ کریں. ایک مقام رکھیں، وہاں 4 یا 5 یا 6 یا 7 روزہ میکسیمم کانفرنس ہو وہ یا اجلاس ہو، اس میں یہ طے کر کے اٹھا جائے کہ جی کیا ہونا ہے. اور اس میں اور ہونا پاکستان کے مفاد میں چاہیے. اس میں ان کی ساری ریکارڈنگز کریں، ان کے اعتراضات کو سنا جائے، ان کے باتوں کو سنا جائے، اور اس کے بعد ایک آزاد 10 سے 12 بندوں پر جو مختلف صوبوں سے لوگ ہوں، وہ پینل سارا ان کے نوٹس لیں، ان نوٹس پر کام کریں، دیکھیں کہ کس نے کیا کہا، حقیقت بھی. اب میں 2 جملے آپ سے عرض کر دیتا ہوں. جی. ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ جی یہ جو پاکستان گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت گریٹر کینال کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کی قسمت سنوار دے گا. اس سے لگے گا یار یہ تو شاید کوئی بڑی باکمال بات ہے. اور دوسرا جملہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ نہیں جی یہ جو ایک گریٹر کینال کا منصوبہ ہے یہ سندھ کی ساری زمینوں کو تباہ و برباد کر دے گا. اب یہ جملہ بڑا خوفناک، یہ دونوں جملے کہے گئے ہیں، یہ بڑا خوفناک لگتا ہے، لیکن دونوں جملوں میں ٹیکنیکل بات کہیں بھی نہیں ہے. نہ ہی جو اس نے اس کی ٹیکنیکل بات ہے جس نے یہ کہا کہ جی یہ پاکستان کو سرسبز و شاداب اور بڑا زراعت میں بڑا ڈیولپ، اس نے بھی کوئی اس پہ فیکٹس اینڈ فگرز کی کوئی چیز پیش نہیں کی. اور نہ ہی اس جملے میں کچھ ہے کہ اگر تباہ کرے گا تو کس طرح تباہ کرے گا، کتنا پانی روکا اگر روکا. وہ نہریں جو ہوتی ہیں، یہ پھر بار بار میں اس پہ زور دے رہا ہوں، جو نہریں ہوتی ہیں یا آپ کے جو کاریز ہوتے ہیں یا آپ کے جو واٹر چینلز ہوتے ہیں، پائپ کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ پانی ضائع کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں، وہ پانی بچانے کا ذریعہ اور پانی پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے کنسپٹ آ گیا جی کہ یہ نہ ڈیم بنے اس ملک میں، نہ نہر بنے اس ملک میں، نہ کوئی ذخیرہ پانی کا بنے. وہ جی ادھر میرا علاقہ ہے، یہ میری زمینیں ڈوب جائیں گی، میرا فلانا ہو جائے گا. وہ بھائی یہ پھر پاکستان کو کیا کدھر لے کے جائیں اس کو؟ کیونکہ میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس زراعت سے 100 ارب ڈالر آپ حاصل کر سکتے ہیں. 60 ارب ڈالر نہیں، 100 ارب ڈالر. پوچھ لیں افتخار علی ملک سے، پوچھ لیں کراچی میں کسی بڑے بزنس مین سے، پوچھ لیں ایس ایم نصیر سے، کسی بزنس مین سے پاکستان کے آپ پوچھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ زراعت ہی اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کپاس کے لیے؟ اگر ہم یہاں پوری گانٹھیں اپنی پیدا کر لیں، بلکہ فالتو پیدا کر لیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ڈالرز دے کے جو ہے نا وہ کپاس باہر سے گانٹھیں منگوائیں؟ ہم یہیں پر کیوں نہ، ہماری تو دنیا کی جو 10% کپاس ہے وہ ہم پیدا کر رہے تھے، تو ہم اسے کیوں نہیں 20% پہ لے کے جا رہے ہیں مرتضیٰ صاحب، تاکہ ہم خود کفیل ہو سکیں کپاس میں، اور ہم اس میں $1 بھی جو ہے کپاس منگوانے کے لیے نہ کریں. ابھی بھی جو ہماری پولٹری کیوں پیچھے ہے؟ ہم پولٹری سے آپ کو ایک چھوٹی سی اپنے ناظرین کی نالج کے لیے کہ جو اس وقت پولٹری یا حلال فوڈ ہے جسے بکرا بچڑا بھی لگا لیں، اس کی جو اس وقت ٹریڈ ہے دنیا میں 2300 ارب ڈالر ہے، اور ہمارا 1% کا شیئر نہیں ہے اس کے اندر اس وقت. کیوں؟ اور وہ یہ بھی بتا دوں کہ 2030 میں یہ 3200 ارب ڈالر کہتے کہ ہو جائے گی. تو ہم تو ابھی 10-20 ارب ڈالر کے لیے بھی ان کا 1.1% بھی شیئر لے لیں تو 10 ارب ڈالر بن جائے، 20 ارب ڈالر بن جائے گا. تو ہم کیوں نہیں لے پا رہے؟ کیا ہم چکن نہیں؟ آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی عرب میں صرف مکہ میں روزانہ 3 لاکھ چکن کٹتے ہیں، صرف مکہ میں. آپ مجھے بتائیں کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے، ہم کیوں نہیں آرڈر کو برازیل اور دوسرا جتنے بھی حلال فوڈ کی جتنی ٹریڈ دنیا میں ہے انٹرنیشنلی لیول مارکیٹوں پہ، آپ کو عرض کروں کہ وہ غیر مسلم ممالک کے پاس ہے.
اور پاکستان کا نام ہی حلال کی ضمانت ہے. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, دنیا میں یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ذبح ہونا ہے, حرام نہیں ہوگا, یہاں حلال ہے. تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. ہم اس سے کیونکہ ہماری زراعت کس پہ ہوگی؟ اس کی فیڈ پر. فیڈ کہاں سے آئے گی؟ زراعت سے. زراعت کہاں سے آئے گی؟ پانی سے. پانی ہم دینے نہیں دینا چاہتے, ہم کہتے ہیں جی ہمارا پانی نہ لے جائے, وہ نہ لے جائے, خشک ہو. اور بھائی پانی نہر میں ڈالنے سے خشک نہیں ہوتا, پانی کو استعمال میں آنے دیں. یہ ایک غلط کانسیپٹس ہیں کہ جی آپ پرانے ذریعے سے کاشت کر رہے ہیں, پرانے طریقوں سے کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑا بلنٹلی کہنا چاہتا ہوں مرزا صاحب, جی جتنا تنگ ہم نے اس ملک کے کاشتکار کو کیا ہے نا, شاید ہی کسی اور کو ہم نے اتنا تنگ کیا ہو. کوئی کسر نہیں ہم نے چھوڑی کسان کی زندگی جیرن بنانے کے لیے. کوئی فیسلٹی ہم اس کو وہ نہیں دے رہے کہ جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں اپنی زراعت کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ ہم اس کو نہیں دے رہے ہیں. کوئی ہم ایک بیج ہم نے اس ملک میں اگر رجسٹر کرنا ہوتا ہے تو 15 سال لگا دیتے ہیں جی یہ بیج رجسٹر ہونے کے لیے. کوئی کام یہ بیوروکریسی نہیں مرزاب ہونے دینا چاہتی. آپ نے کسانوں کی بات کی, کاشتکاروں کی بات کی, تو سندھ کی جو کاشتکاروں کی تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو آلریڈی واٹر کی شارٹیج کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو گنے کی فصل ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے, اس کی پیداوار جو ہے وہ شدید ڈکلائن کا شکار ہے, اور دیگر کراپس کا بھی یہی حال ہے. تو کسی حد تک تو اس بات میں وزن ہوگا اور اس کو ایڈریس صاحب وہ 30% زیادہ ہوتی ہے فی ایکڑ. ہم اس سے کام نہیں لے رہے ہیں. بھارت بھی لے رہا ہے, چین لے رہا ہے. چین 45% جو ہے نا ورٹیکل گروتھ لے جاتا ہے ایڈیشنل. کیا زمین ہماری بھی ویسی, بندے ہمارے بھی ویسے, پانی ہمارا بھی ویسا. صرف فرق کیا ہے کہ ہم جو جدید ٹیکنالوجی ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے, ہم کسی طرف بھی ہاتھ بڑھانے پر تیار نہیں. ہم انجینئرنگ یونیورسٹیوں کو ہم نے ایک بالکل جو ہے نا وہ مستری کا ایک کارخانہ بنایا ہوا ہے. ہم کسی کو کچھ اس پر توجہ دے ہی نہیں رہے. ہم انہیں قومی سطح پر اجاگر ہونے کی کوئی راستہ نکال ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں اہمیت ہی صرف ڈپٹی کمشنر اور ڈی آئی جی اور ایس پی کی ہے. ہمارے ہاں تو انجینئرنگ یونیورسٹی کو انجینئر کو پوچھ ہی کوئی نہیں رہا. ایگریکلچر انجینئر کو کون پوچھتا ہے یہاں؟ پھر اگر بیچارہ کو لے کے چلا ہی جائے کہ جی میں نے یہ بیج بنایا, اس کو کہیں یہاں سے دفع ہو جاؤ. کوئی بھی ایجاد کرنے کی کوشش کیجیے, اس کو نکال دیا جاتا ہے. کچھ بھی کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ جی میں نے یہ ایک سواری بنا دی, اس کے لیے اس کو رجسٹر نہیں کیا جاتا. تو یہاں تو معاملات جو ہے نا اصل میں یہ ہیں. اور جب اب یہ آ کے ایک ایس آئی ایف سی نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں تو ٹھیک ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اختیار و اقتدار سے, ٹھیک ہے جی یہ جو مسئلہ چل رہا ہے چلے گا, کہ اپنی مرضی سے چلائیں گے. یہ تو بعض انہوں نے آنا نہیں ہے, صبائیت لسانیت جتنی بھی جو بھی صوبائی عصبیت ہے انہوں نے کر کے چھوڑ دی ہے. انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ یہ اپنے ملک کا ایک ایک انچ جو ہے اس کو قابل کاشت بنائیں اور اس کو ٹائم کو ضائع ہونے سے بچائیں. مجھے بتائیں کون سا سیکٹری ایگریکلچر فیلڈر اور پروونشل ہے جو ساری برات نہیں لے رہا؟ رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. کون سے وزیر ہیں, وزیر صاحب ہیں جو برات صوبائی یا وفاقی سطح پر نہیں لے رہے یا وزیر مملکت؟ رزلٹ از زیرو. وہیں پہ رقمیں ہیں. لوگ اپنی کوشش آپ کے تحت اپنی زندہ اپنے سروائیول کے لیے جنگ کرتے ہوئے وہ کر رہے ہیں. بیچارے ٹھیکوں پر زمین لیتے ہیں, نہ ان کے حقوق ہے, نہ کوئی بات ہے, نہ لینی نہ دینی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرتے تو ہیں کچھ نہیں, آ جا کے اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں جی کالا باغ ڈیم نہیں بنانا, فلانی چیز نہیں بنانی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست جو آپ کا موقف ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ جتنی بات ہوئی ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی, پروونشل اسمبلیز میں بھی اس پہ بات ہوئی, اس میں جو حوالہ دیا گیا سب سے زیادہ وہ 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے اس کا حوالہ دیا گیا. غالباً تب نون لیگ کی ہی حکومت تھی یا نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. تو 1991 کا جو ایکارڈ ہے اسے ایک ریفرنس تصور کیا جاتا ہے, اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی اسے ریفرنس تصور کرتا ہے کہ جو شیئر 1991 کے ایکارڈ میں رکھا گیا ہے اس کو ایکنالج کیا جانا چاہیے, اور چھوٹے صوبے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایکنالج نہیں کیا گیا اور یہ جو کینالز نکلیں گی اس سے مزید یہ افیکٹ ہوگا. اچھا جی, میں تو آپ کو ٹیکنیکلی جو بتاؤں نا, میرے خیال میں تو اسے ایکنالج کیا جانا چاہیے. رائٹ, ٹھیک ہے جی, مثال کے طور پر جس کا جو حق اس کو, لیکن دیکھیں نا پھر بات پھر وہیں آ جاتی ہے. آج کیا ہے 2025, آج کے تقاضے کیا ہیں, کس طرح ہم نے چلنا ہے. آبادی ہماری 1991 میں کیا تھی اور 2025 میں کیا ہے. دنیا میں ٹیکنالوجی جو ایگریکلچر کی تھی 1991 میں کیا تھی اور آج کیا ہے. دنیا نے اپنے پانیوں کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار اور کس طرح بنایا اور ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا نے اپنے پانی کی ایک ایک بوند کو بجائے تباہی کا باعث بننے کے, فلاح کا باعث بننے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ہم کب کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کو بنیاد بنا کر تب ہم آگے بڑھ سکیں گے. لیکن اگر ہم صرف اسی پر لگے رہیں
کہ نہیں جی مجھ سے پوچھا نہیں گیا اور میری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی زراعت کو، پاکستان کے حالات کو، پاکستان کی اقتصادیات کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو وہ ایک نیشنل جماعت ہے، وہ سندھ کے بارے میں خالی بات نہ کرے، صحیح. اگر وہ پنجاب کے بارے میں بھی بات کرے. کو پنجاب کو ان کے لیے کوئی ستیلا ہے، وہ ستیلا صوبہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو وہ کہتے ہیں پنجاب کے بارے میں پہلے بھی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. وہ کہتے نہیں ہیں، تاثر یہ ہے کہ پنجاب کے حوالے سے تو پہلے ہی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اور ایک رے آف ہوپ ہے ڈاکٹر صاحب کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے گفتگو کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بیٹھ کر، اور وزیر اعلیٰ نے بھی اس میں بات کہا کہ جی ہم ڈیٹا کے ذریعے اپنا جو ہے وہ موقف سامنے رکھیں گے سی سی آئی جب ہوگی. اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے بھی یہ بات کہی کہ سندھ کا جو پانی ہے اس پر اس کے آبی حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا اور اس کو خوش اسلوبی سے معاملہ حل کیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ سی سی آئی میں جب جائیں گے تو وہ فورم وہی ہوگا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں پر معاملات حل کر کے اٹھا جائیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا شاید نہ ہو سکے، کیونکہ یہ پاکستان کی روایات کے خلاف ہے. سیاسی جو میں نے عرض کیا ہے وہ سیاسی روایات کے خلاف ہے، وہ بیوروکریٹس کی شان و شوکت کے خلاف ہے. جو ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے بیوروکریسی نے پاکستان کے، وہ اس رویے کے خلاف بات ہے. پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ ڈنگ ٹپاؤ ہوتا ہے. آج یہ ہو جائے تو کل دیکھا جائے گا. آج اس بندے نے اعتراض کیا تو اس کو یہ فائدہ چاہیے تو اس کو یہ دے دو. آج اس بندے نے یہ ایشو اٹھا کے لے کے آئے تو اس کو یہ عہدہ دے کے بات چپ کروا دو. آج یہ بندہ یہ پارٹی یہ بات لے کے آئی ہے، ان کو سب سائڈ کرنے کے لیے یہ کر دو. اس طرح کا پاکستان میں ایک رویہ ہوتا ہے، اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اس کے رویے کے خلاف ہے. یہ تو پھر ایک قضیہ ہے، یہ نپٹانے والی بات میں تو کر رہا ہوں. میں تو کر رہا ہوں کہ اس پاکستان میں بٹھا لیں. اچھا میں کہتا ہوں کہ اس میں فوج کے لوگوں کو بھی بٹھا لیں، وہ تو ایس آئی ایف سی میں ہیں پہلے بھی. ان کو بھی بٹھا لیں آپ. نہیں جی، ایس آئی ایف سی میں تو فوج کے اس طرح لوگ نہیں ہیں، وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے اور اس میں اور بہت سارے پولیٹیکل فگرز ہیں. لیکن ان کو بٹھا لیں آپ، ان کو بھی کہ جی یہ بات ہے، یہ چیز ہے، وہ بھی سن لیں گے کیا چیز کہی جا رہی ہے، عوام بھی سن لیں. لیکن اگر آپ بند کمروں میں اس طرح کا کر لیں گے اور ایک مخصوص کسی رائٹر کے لکھی ہوئی پریس ریلیز لکھ کے تو آپ دے دیں گے، پھر تو ساری چیزیں جو ہے نا میگوٹی میں چلی جائیں گی. اس کو واضح تبھی بنایا جا سکے گا کہ آپ ایک ایسی 7 سے 8 روزہ کانفرنس منعقد کریں کہ جس میں باقاعدہ سے پہلے سے ڈکلیئرڈ فگرز ہوں، اور وہ اس نیت سے اپنے 7 سے 8 روز نکال کے آئیں گے. صبح 8 یا 9 بجے وہ شروع کریں گے، رات 9 بجے تک 10 یا 5 یا 8 بجے تک 10-12 گھنٹے وہ اس پہ کام کریں گے اور اس کے نوٹس لیں گے، اور اس پہ پینل ہو جو اس کو نوٹ کر رہا ہو، جو ایک امپارشل قسم کا ہو، اور وہ جو بات صحیح لگے پاکستان کے مفاد میں. اگر سندھ کو نقصان ہوتا ہے تو سندھ کو نقصان سے بچایا جائے. اگر پنجاب کو گریٹر کنال منصوبے کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو نقصان سے بچایا جائے. فائدہ سب کو دیا جائے اور اس میں کلیئرٹی سے بتایا جائے کہ جی اتنا پانی ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا، اتنی اس کی ویسٹیج تھی جس کو ہم اب اس پراپر شکل میں لا کر اتنا اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ان فیوچر یہ اس کے ریزلٹس ہوں گے اور سندھ کو اس کا اس طرح فائدہ ہوگا. نہ کہ اس کا یہ کریں کہ جی لین دین اور پرمٹ کوٹا اور عہدے کی بندر بانڈ کا اس کو ایک موضوع بنا کر آپ کی بات میں بالکل سمجھ گیا کہ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ ایک تو ایک ایجنڈا پہلے سے سیٹ ہو، اس پر گفتگو ہو اور اس کے بعد نتیجہ نکلنا چاہیے. ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں، قومی اسمبلی کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے اس ایشو کو جب بھی اٹھایا گیا ایک چیز اس میں کہی گئی ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کیوں نہیں ہو رہا. اتنے مہینے ہو گئے اجلاس نہیں بلایا گیا، تو کیوں نہیں بلا لیتے؟ چلو ایک اعتراض تو رفع ہو. بالکل صحیح ہے. میں نے گفتگو کے آغاز میں بھی یہی بات کی تھی کہ یہ شکوک و شبہات تبھی پیدا ہوتے ہیں کہ جب کسی ایک طرف سے جو ہے نا ایک خاص ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اور وہ کیوں کیا جاتا ہے، کون سے مشیر ہوتے ہیں جو روکتے ہیں ان کو، کیا کرتے ہیں، کیا یہ خاص فضا کریٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کیا یہ خاص فضا بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور ادھر سے اس خاص فضا سے فائدہ اٹھانے والے بھی سر اٹھا لیتے ہیں، خواہ وہ بڑی جماعت ہو یا چھوٹی جماعت ہو. اور پھر دوسرا اکنامک ایشوز کو پولیٹیکل ایشوز کے اندر کنورٹ کرنا، یہ بڑی ایک غیر سنجیدگی ہے، غیر ذمہ داری کا عمل ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری معیشت جو ہے وہ جہاں انوالو ہو، اس میں جہاں ہمارے عام آدمی کا رزق انوالو ہو، جہاں ہمارے ملک کی اقتصادیات کا ایشو ہے، اس کو پولیٹیکل سطح پر نہیں لے کے جانا چاہیے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ، ملک کے خزانہ کا فائدہ کیسے ہوگا، لوگوں کو اس میں روزگار کیسے ملے گا. اگر وہ گریٹر کنال کا منصوبہ ہے تو کیا وہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا؟ اور اگر کسی کا روزگار اس میں خراب ہو رہا ہے تو وہ کوئی جاہل تو نہیں جس نے بنا دیے ہیں، وہ بھی انجینئرز ہیں. ان کو آپ بلائیں بٹھائیں، ان جو ٹیکنیکلٹیز سامنے ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور اس کا میں سمجھتا ہوں تکنیکی حل نکلے گا، سیاسی حل نہیں نکلنا ہے. مرتضی صاحب
جی آپ آئی نوٹ فرما لیں, آپ کہیں گے اس کا کوئی سیاسی آپ حل نکال لیں, تو سیاسی حل تو لین دین ہوتا ہے, وہ اس کا حل نہیں ہے معاملے. اس معاملے کا حل یہی نکلنا ہے کہ اگر انہیں کوئی تکنیکی طور پر نقصان, یہی وہ چاہ رہے ہیں کہ تکنیکی نقصان نہ ہو, ہمارے پانی ہمارا شیئر جو ہے نا پانی کا وہ ضائع نہ ہو, تو اس کا کوئی حل نکال لیں, پائپ لے لیں, اس نہر میں سے پائپ نکال لیں جو سندھ جا رہا ہو کہ دیجیے اگر پانی ان کو ملنا ہے تو پانی انہیں بھی پورا پہنچے گا اور اس طرح سے پہنچے گا. تو یہ تو ممکن ہے آج کل کے دور میں, کس طرح مشکل نہیں ہے. آج ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس میں جو زیادہ آپ نے جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا. اگر میں کارپوریٹ فارمنگ کی بات کروں جو کہ جی پی آئی کا ایک بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ ہے, تو 1990 میں بھی کارپوریٹ فارمنگ جو ہے اس پہ بات ہوئی, کوشش ہوئی, بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت وزیر اعظم تھی, اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں اس پر بہت بات ہوئی ہے لیکن اس قدر فروٹفل یہ نہیں ہو سکا. 2008-2009 جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے اچھا خاصا جو ہے وہ کام ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کارپوریٹ فارمنگ ایشو نہیں ہے, اس پر کچھ تحفظات ہیں تو اس پر بات کر لی جائے. یہ سارے ادوار ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت تو ہے. جی ضرورت اس کی ہے, لیکن آپ ناکامی والی بات جو ہے نا اس پہ بھی ایک بڑا ضروری ہے نقطہ. اس میں دیکھیں ہمارا ریلوے فیل, دنیا میں ریلوے ایک بنیاد ہے انسانی زندگی کے لیے. یہاں ایک بہترین 1947 سے پہلے ہمیں بہترین ایک اسٹیٹ آف آرٹ ریلوے ملا اور ہم نے اس کا حال کیا کر دیا, ہم نے کیا, ہم اس کو نہیں کر سکتے. کہاں ہیں وہ فیڈرل جتنے فیڈرل سیکٹریز ریلوے کر رہے ہیں, ہم نے کیا وہ اے سی آر سے لکھی جاتی رہی وہاں افسران کی. ادارہ برباد ہو رہا ہے, اے سی آر بہت اچھی لکھی جا رہی ہے. کیوں جی, روکیں ان کی پینشنز, لیں ان سے واپس برات, تاکہ پتہ لگے نا کہ ہم نے تو بیڑا گرک کر کے گئے ہیں اس کا. اسی طرح میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ ہو یا کوئی اور منصوبہ ہو یا کوئی بھی ایک پاکستان سٹیل ملز ہو, پی آئی اے ہو, بڑے بڑے وہاں بھی سارا ایک رپورٹنگ ہے باقاعدہ, ایک افسران تعینات ہوتے ہیں, اس کی مراد سے وہ انجوائے کرتے ہیں, پرکس لیتے ہیں, اس کی پینشنز لیتے ہیں, وہ علاج معالجہ فری ہوتا ہے ان کے لیے, ٹریول فری ہوتا ہے, اور نہ جانے کیا گھر گاڑی پتہ نہیں کیا کیا برات ہوتی ہیں, اور رزلٹ زیرو, رزلٹ کے خسارے میں جا رہا ہے. کیوں آپ ان سے ان کا میں نہیں کہہ رہا کہ مقدمات کر دیں, ان کا احتساب کریں نا جی. آپ یو آر رسپانسیبل, یہ نہ کریں کہ انہیں ایک ویلڈن کی چٹ بھی دیتے جائیں اور ادارہ بیڑا گرک ہوتا چلا جائے. یہ ہماری دو عملی ہے. ہمیں اگر کوئی ادارہ ہے, کوئی منصوبہ ہے, کارپوریٹ فارمنگ ہے, اگر ہم اس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں تو اس کے جو کیا ہم نے یہاں کوئی بیوروکریٹس تعینات نہیں کیے ہوں گے, کیا اس پہ افسران مقرر نہیں ہوں گے, ان کا احتساب کریں نا جی آپ. پھر یہ تو نہیں کہ جو افسر بن گیا بس اب وہ افسر ہے اور ملک چاہے جو ہے نا وہ سارا اس کا بیڑا گرک تو ہوتا چلا جائے. تو یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اس کو ذمہ دار ٹھہرائے نا. اگر وہ ساری پرکس اور پریویلیجز جو ہے اس سے انجوائے کر رہا ہے تو ذمہ داری بھی تو لے نا پروجیکٹ کی. وہ یہ تو نہیں کہ پروجیکٹ فیل ہو گیا, منصوبے سارے نیچے زمین پر گر رہے ہیں, ادارے چل نہیں رہے اور وہ افسران کی جناب وہ جے کار ہو رہی ہے اور ان کو برات بھی مل رہی ہیں, پینشنز مل رہی ہیں, تنخواہیں بڑی سے بڑی مل رہی ہیں, کنسلٹنسیز مل رہی ہیں انہیں. اس کے یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ تکنیکی سطح پر ہوں یا انتظامی سطح پر ہوں, وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یہاں آتے ہیں, ہم ایک چیئرمین بناتے ہیں اور بنا کے اس کی پتہ نہیں کتنی اس کی برات اس کی اور کتنی اس کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں. وہ 3-4 سال کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے, اپنی انجوائے کر کے چلے جاتا ہے, ادارہ زمین پہ گرا ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ چیئرمین لگا ہے تو وہ برات خاندانی طور پر سفارش سے لگ گیا ہے یا کسی سیاسی پشپناہی سے لگ گیا ہے یا کسی بڑے عہدے کی وجہ سے کوئی ریٹائر ہوا تو ادھر سے اس کو کوئی پرک مل گئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے ہے, اس ملک کا بیڑا گرک کرنے کے لیے. وہ اس کو چلانے کی ذمہ داری اس کی ہونی چاہیے. اگر وہ 2-4 ماہ میں یا 5 ماہ میں 6 ماہ میں اگر رزلٹ اچھا نہ دے تو اس کے ریکارڈ پر یہ چیز لائی جائے تاکہ یہ آئندہ آنے والے کو کہا نہ ہو کچھ کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں چیئرمین جا کے لگ جانا, ہم نے جا کے پاسکو کا فلاں کا لیسکو کا اٹھ کے لگ جانا ہے. وہ اس کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. اگر ہم پرکس اور پریویلیجز لیں گے تو ہم نے اس ادارے کو کامیابی سے چلانا ہے. کم از کم نقصان تو نہ دیں, فائدہ نہیں دینا, تو ایون تو کریں نا, اس کو بیلنس تو کریں. یا ہر چیز خسارے میں چل رہی ہے آپ کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا یہ مرزا صاحب یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے اسی کے لیے پارلیمنٹ کا جو ہے نا وہ اپنے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ شاید اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کاموں کے لیے. اچھا, آپ نے اپنی گفتگو میں تکنیکی جو ایسپیکٹس ہیں ان کا بہت حوالہ دیا, تکنیکی پہلوؤں کی آپ نے بات کی اور آپ نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ یہ سیاسی سطح پر حل ہونے والے معاملات نہیں, اور ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایسے دماغ ہیں, ایسے ٹیکنیکل طور پر بھی مہارت رکھنے والے لوگ ہیں جو اس میں معاونت کر سکتے ہیں. میں آپ سے ایک چیز جو سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ایک بڑے موقر اخبار نے پاکستان میں ایک ایڈیٹوریل میں بھی اس کا ذکر کیا، مختلف تجزیہ کاروں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جس چولستان کینال کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو پانی آئے گا وہ چناب اور جہلم سے آئے گا، انڈس سے تو آنا نہیں ہے. لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب ہم انڈس اریگیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کے معاون دریا بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ہم ٹوٹالٹی میں بات کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہے ہم پورے اریگیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں جو انڈس؟ یس ایگزیکٹلی پورے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ نے ایک شاید بچپن میں آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہو، مجھے اسلام جن لکھا تھا وارث، جی ٹی وی پہ لگتا تھا اور سارے سناٹا چھایا تھا، سب لوگ اس ٹی وی پر ان کی نگاہیں آ جاتی. وارث ڈرامے کا موضوع بھی یہی تھا صحیح کہ وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو ڈیم بنے گا یہ میری لاش پر بنے گا، اور اس میں اینڈ بھی یہ کہ وہ پانی میں ڈوب، کہتا ہے جی میں ڈوب جاؤں گا، اسے بننے نہیں دوں گا. یہ ہمارے ہاں دیکھیں نا، اب ڈیم ہو، نہر ہو، کوئی پائپ لائن ہو، کوئی اور چیز ہو، اب وہ جیسے پاک ایران گیس پائپ لائن ہے، مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے چیزوں کو، ایک فلاح اور بہتری جو ہے نا وہ فراہم ہو، ایک ایسا آسان راستہ ملے جس سے نقصان کم ہو اور فائدہ ہو. لیکن جب ہم اس فائدے کے یعنی شاید یہ دنیا کے شاید 2-3 ممالک میں سے ہی ہوگا پاکستان، کہ جہاں کوئی پروجیکٹ جس کا فائدہ ملک کو ہونا ہے اس کے خلاف وہاں کے مقامی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جی ہم تو یہ بنانے نہیں دیں گے. لیکن جس منصوبے کا آپ نے ذکر کیا اس میں تو عوام کا کوئی عمل دخل نہیں، ہم نے خود وہ فیسیلیٹیشن قبول ہی نہیں کی پاک ایران گیس پائپ لائن والی، اس میں تو عوام نے کچھ نہیں کیا. نہیں عوام تو کرتی کہیں کچھ، ابھی تو عوام تو کچھ نہیں کہہ رہے، ابھی بھی تو یہ پولیٹیکلی. میں آپ کو پھر سے عرض کر دیتا ہوں، یہ بار بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی آپ ایشوز دیکھ لیں ان کے پیچھے لین دین ہی تھا. ہمیں یہ دے دیں، اس کو یہ دے دیں، اس کے بیٹے کو سفیر لگا دیں، اس کے بھائی کو کمشنر لگا دیں، اس کے والد کو ادھر چیئرمین لگا دیں، اس کے بہنوئی کو وہاں لگا دیں، اس کو فلانے کو ادھر لگا دیں، اور پیچھے سے مسئلہ یہ نکلا ہے. ابھی تک تو جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے پاکستان میں وہ اسی طرح کا ہے. اسی طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ بہت سارے واقعات میں بھرے پڑے ہیں، ایسے کہ جی انہوں نے کہا جی وہ فلانے چیف جسٹس سے انہوں نے کہا جی میرے بیٹے کو یہ لگا دو، اور وہ وہاں ٹھن گئی ان کی. تو یہ ہمارے ہاں تو یہ جو اشرافیہ ہے نا، یہ اس کو ایک ہوس ہے عہدوں کی اور اقتدار کی، اور اس حفظ اقتدار اور عہدوں کے لالچ میں وہ نہ اپنی عمر کا خیال کر رہے ہیں، نہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا بن رہا ہے، نہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال میں 22 لاکھ لوگ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے. تو کیوں چلے گئے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا اس سے. تو نہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو برین ڈرین ہو رہا ہے اس کے ایفیکٹس کیا آئیں گے، نہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لانچوں میں لوگ مرے ہیں، آج آ کے اس کا حل کیا نکالا جی ایف آئی ہو گیا، لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع کرو، ایئرپورٹ پہ پکڑو ان ایجنٹس کو. بھائی یہ ایک حصہ ہے ایجنٹس کو پکڑنے کا. اصل بات کیا تھی کہ وہ لوگ کیوں بیچارے جا رہے ہیں اس ملک کو چھوڑ کر. اس طرف بھی تو آپ کوئی ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکل سکا، سارا آپ نے ایجنٹس کو پکڑنے اور وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹروں کے پیچھے لگا دی دوڑ. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ وہ تو ایک پارٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے وہ ایک ضابطے کی کاروائی ہو گئی، لیکن اصل بات کیا ہے؟ کیا قضیہ ہے کہ لوگ اپنے نوجوان بچوں کو لانچوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ اس پہ غور تو کریں، اس پہ کوئی بٹھائیں اس پر میٹنگ. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ، میں نے گفتگو کی ابتدا میں بھی کیا تھا لیکن وہ کہیں اوور لک ہو گیا. ایک آئیڈیا جو چولستان کینال کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ جب سیلاب کا موسم ہوتا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو جہلم اور چناب سے پانی کو ڈائیورٹ کیا جائے. اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے نیشنل اسمبلی میں بھی بات کی ہے اور یہ کہا کہ اگر یہ ہم سیلاب کے موسم کے پانی پر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو غیر سیلابی موسم میں اس کینال کو ہم کیسے بھریں گے؟ دیکھیں میں سیلاب، آپ نے بڑا اچھا کی سیلاب کی بات، میں تو دیکھ رہا ہوں 77 سالوں سے سیلاب ضرور آتا ہے، گاؤں کے گاؤں اس میں بہہ جاتے ہیں. اور جو سب سے ایک بہودہ بات میں نے جو دیکھی ہے، لیڈرشپ اتنی خوش ہوتی ہے سیلاب، خوشی کا یہ نہیں مسکراہٹ ہوتی ان کے، جلدی جلدی جناب وہ ہیٹ پہن کوٹ پہن اور وہ جناب موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے شو کرتے ہیں جی کہ ہم ان بہتے ہوئے لوگوں کے پاس جناب ان کے ہمدرد بن کر آ گئے ہیں، ہم انہیں یہ چاول کا ایک تھیلا پھینک رہے ہیں، ہم ان کو خوراک کا ایک تھیلا پھینک رہے ہیں، ہم ان کے لیے یہ میڈیکل ایک کیمپ لگا دیا ہے جہاں پر وہ 1-2 کو ٹیکے پڑے ہوئے ہیں، یہ جناب یہ اس کا جو ہے نا جی وہ مویشی والے علاج کے لیے وہاں پر وہ ہم نے ایک کیمپ لگا دیا ہے، تمبو لگ گئے ہیں اور اس کا فنڈز باغ باغ کر مانگ رہے ہیں، لوگوں کو دعائی دے رہے ہیں کہ ہمارا جناب سیلاب میں ہم ڈوب گئے، ہمیں ہماری مدد کرو. بھائی آپ نے کیا کیا آج تک سیلابوں کو روکنے کے لیے؟ جی ہاں، سیلاب چائنا میں بھی آتے تھے، آج نہیں آتے. کیوں؟ انہوں نے انتظام کیا اپنا، انہوں نے اس جگہ پر جو ہے نا واٹر چینلز بنا دیے، نہریں بنا دی جہاں پر وہ سیلاب کا پانی تباہی مچاتا تھا، انہوں نے وہاں اس کو ایکسکیویٹر لگا کے جگہ بنائی پانی وہاں، وہ نہیں اس طرح تباہی مچا رہا ہے.
کہاں آپ نے یہ کام کیا؟ آپ نے تو الٹا لوڑیاں ڈالتے ہیں آپ جب سیلاب آ جاتا ہے. آپ کا تو جیسے پسندیدہ یہ ایک موقع ہوتا ہے ارباب اختیار و اقتدار کا، افسران کی ساری ڈیوٹیاں ختم، سیلاب ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے اور وہ جا کے کیمپ لگوا رہے ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیلی کاپٹر سے اتر رہے ہوتے ہیں. ایک مذاق اور ایک جو ہے نا ایک اصل مجلس لگانے کا روٹ ایک کاز جو ہے شروع ہو اس جاتا کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. Yes, ڈاکٹر احسن محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین آج جس اہم موضوع پر ہم نے بات کی ہے وہ پاکستان انیشیٹو 6 کینال پروجیکٹ اور اس پر مختلف حلقوں کے اعتراض، خصوصاً صوبہ سندھ کے اعتراض کی بات کی ہے. لیکن آج کی ڈسکشن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان کو گرین ہونا چاہیے، پاکستان کو خوشحال ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو بیماری ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے اتفاق رائے کا فقدان اور مشاورت کا فقدان بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ پاکستان کے جو ارباب اقتدار ہیں وہ اس مشاورت کے فقدان کو اور اس اتفاق رائے کے فقدان کو ایڈریس کریں اور پاکستان کو گرین بنائیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.